वेलकम टू आवर चैनल सदका जारिया। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान एंड लॉकडाउन सीरीज़ का आज हम लेसन नंबर 3 करने जा रहे हैं। जैसा कि कल के लेसन में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ को किस तरह से मज़बूत करना है, तो उसमें सबसे पहले आया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए अल्लाह की पहचान और अस्मा व सिफ़ात के साथ उसको बुलाना है, उसको पुकारना है, उससे फ़रियाद करनी है, जिसमें हमने देखा था इसमें आज़म को कसरत से पढ़ना है। आज हम इंशाल्लाह इसी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर ताल्लुक़ मज़बूत करना है तो उसके लिए नमाज़ पढ़नी होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को सबसे प्यारा लगता है। अब सहाबा के सवालात आप देखें कि उनको ये शौक़ रहता था कि वो जाने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस अमल से खुश होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नमाज को वक्त पर अदा करना। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया है, अगर उस पर गौर करें तो सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं कहा गया, उसको वक्त पे अदा करना, ऑन टाइम। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, अज़ान हो चुकी है, ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी, ये काम कर लूँ, मतलब काम को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बनिस्बत नमाज के। तो अल्लाह ताला को सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं बंदे का पसंद, बल्कि वक्त पर अदा करना। तो वो ये भी आप अपनी चेकलिस्ट में लिख सकते हैं कि क्या मैंने वक्त पर नमाज अदा की है, ऑन टाइम अदा की है या लेट हो गई है। और लेट हो भी जाए तो हम इसको कितना आसानी से बोल देते हैं कि हाँ आज थोड़ा लेट पढ़ लिए। तो अगर अल्लाह ताला को राज़ी करना है, खुश करना है, तो फिर वक्त पर नमाज अदा करनी है। सूरह माऊन में आता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून। फिर ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। यहाँ पे गफलत दो तरह की है। एक तो ये कि हम नमाज पढ़ रहे हों और हमारा ध्यान ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ख़यालों में हों, सोचों में हों, अपनी ही बातें सोच रहे हों। और दूसरा ये कि अज़ान का वक्त हो चुका है, नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन हम अपने कामों में इस कदर मगन हैं कि हमें नमाज की फ़िक्र ही नहीं, हम गाफिल हैं उससे। तो ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ना तो वक्त पर पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो फिर ध्यान नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे रवैयों से बचाएं, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। मिशकातुल मसाबीह में है ये हदीस मौजूद है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए। अपने से कोई भी चीज़ ना तो नमाज में हम ऐड कर सकते हैं और ना ही कमी कर सकते हैं। फिर नमाज की हिफाजत और खुशू के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना कि नमाजियों के लिए भी हलाकत है कि जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। तो गफलत से बचने के लिए खुशू ज़रूरी है, और खुशू कैसे आएगा वो चीज़ें देख लेते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि प्रॉपर वज़ू करें,
کامل وضو، پراپر پورا دھیان کے ساتھ سمجھ کر، جلد بازی میں وضو نہیں کرنا جو ہم اکثر کرتے ہیں. تو جلد بازی میں وضو نہیں کرنا، آرام سے پورے پراپر طریقے سے سمجھ کر وضو کرنا ہے. پھر اوقات کی پابندی کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اوقات کی پابندی کرنی ہے، یعنی آن ٹائم نماز ادا کرنی ہے. نہ تو بہت جلدی کر دینی ہے کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا، اور نہ تو بہت دیر کر دینی ہے کہ اگلی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا. پوائنٹ نمبر 3، فضول حرکت یا بیجا ضرورت جو آپ کی حرکت ہوتی ہے اس سے پرہیز کرنا ہے. حرکت اور التفات سے گریز کرنا ہے، یعنی دوران نماز مسلسل ہلتے رہنا، خارش کرنا، پھر اپنے کپڑوں کو دیکھتے رہنا، ڈیزائنز دیکھتے رہنا، جائے نماز کا ڈیزائن پہ فوکس کرنا، یا کچھ بھی اس طرح سے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنا. پاؤں کے ساتھ اکثر لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی اونچا کرتے ہیں، کبھی دوبارہ نیچے رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے. پورا فوکس نماز کے اوپر ہونا چاہیے. ارکان نماز کی سکون کے ساتھ ادائیگی کرنا. ارکان نماز یعنی آرام سے رکوع کرنا، آرام سے سجدہ کرنا، جلد بازی میں کوئی بھی رکن ادا نہیں کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سپیڈ سے بس جلدی سے پڑھ لیا، ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے. تو ایسی نماز کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے منہ پر دے ماریں گے کہ جس میں نہ خشوع تھا، نہ خضوع تھا، نہ ہی فوکس تھا، نہ ہی اس کو صحیح طرح سے ادا کیا گیا، نہ اوقات کی پابندی تھی، اور حرکات بار بار حرکت ہو رہی تھی، اور نہ ہی وہ نماز سکون سے پڑھی گئی تھی، جلد بازی میں پڑھی گئی تھی. تو ایسی نماز بے فائدہ ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم نماز میں خشوع چاہتے ہیں تو اس کے لیے صورتیں بدل بدل کر پڑھنی ہوں گی. ایک ہی صورت پہ فوکس مت کریں کہ بس سورہ اخلاص آ گئی ہے تو ٹھیک ہے اسی کو جلدی جلدی پڑھ لو، سورہ ناس آتی ہے تو بس اسی کو روز پڑھتے رہنا، بلکہ چینجنگ کریں. کیونکہ جب ہم چینج لاتے ہیں تو ہمارا فوکس بھی ہوتا ہے اور اس چیز میں مزہ بھی آتا ہے. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان ہے تو کوئی نہ کوئی صورت یاد کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. تو آہستہ آہستہ پھر آپ کی جو نماز ہے اس میں وہ صورتیں جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع بھی آ جائے گا. پھر اسی طرح معنی پر غور کرنا. آپ نماز کا میننگ اس کو یاد کریں، پھر اس کے علاوہ جو صورتیں پڑھیں اس کے میننگ کو یاد کریں، تاکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جب اپنی نماز کے لیے جائیں تو کیا چیزیں سوچنی ہوں گی ہم نے، یہ بھی ایک چیک لسٹ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب بھی نماز کے لیے جائیں تو یہ سوچیں کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں. یعنی اتنا فوکس ہو کے اتنی خوشی کے ساتھ نماز کی طرف جائیں کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صغیرہ گناہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے معاف کر دیں گے. اور کبیرہ گناہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے جب تک معافی نہیں مانگی جاتی وہ معاف نہیں ہوتے. تو نماز پڑھ لیں گے جب، تو پھر آخر میں جب دعا مانگیں تو کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو یوں اگر ہم دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ دونوں معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سوچنا کہ یہ نماز میں نے کیسی پڑھی ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہی اٹھ جائیں فوراً سے، بلکہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ نماز کیسی تھی، کیسا پڑھا میں نے اسے. جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، کچھ کھانا بناتے ہیں یا کچھ، تو سب سے بار بار پوچھتے ہیں کیسا ہے، کیسا بنا ہے، یعنی میری تعریف کی جائے. تو اسی طرح کبھی نماز پڑھ کے بیٹھ کے خود سے سوال کریں کہ میں نے کیسی پڑھی ہے، تو ہمارا جو ضمیر ہے وہ ہمیں اس کا جواب ضرور دے گا. پھر اس کے بعد کیا یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہے؟ اپنا محاسبہ خود کریں کہ ابھی جو میں نے نماز پڑھی ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے، اس قابل ہے یہ؟ تو خود اپنا محاسبہ کریں. پھر میں نماز کے لیے کتنے شوق سے آتی ہوں.
یہ بھی بات، یہ جو بھی ابھی آپ کو میں نے پوائنٹس بتائے نا، یہ سوچنے کے لیے جائے نماز پہ بیٹھنا پڑے گا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ سلام پھیرا اور فٹ سے اٹھ کے ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. نہ بیٹھ کر دعا ہے، نہ بیٹھ کر اپنا محاسبہ ہے، نہ بیٹھ کر تسبیحات ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ تو نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے، اور نہ ہی دل مطمئن ہے. تو کیسے ہو؟ ہم نے تو بس جلدی جلدی ایک ایکسرسائز کہہ لیں وہ کی اور اٹھ کے بس. تو ایکسرسائز نہیں کرنی بلکہ پراپر نماز ادا کرنی ہے. آپ ایک بار کر کے دیکھیے، ٹھیک ہے؟ آج آپ ایک بار کر کے دیکھیے کہ پراپر طریقے سے وضو کریں، سکون سے وقت پر نماز ادا کریں، پورا فوکس نماز پہ ہو، پراپر طریقے سے نماز کے ارکان کو ادا کریں، معنی پر غور کریں، صورتیں بدلیں، اور پھر اس کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد دعا کریں، اور پھر خود سے یہ سوال کریں کہ آج کی نماز میری کیسی تھی، میں نے کتنے شوق سے پڑھی. تو انشاءاللہ ہمارے سوالات کے جواب ہمیں خود ہی مل جائیں گے. تو اب ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ نماز میں وسوسوں اور خیالات سے بچنا ہے. وسوسے بھی یہی ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان کو بھی چھوڑیں، ہم جو خود ہی باتیں سوچنا شروع کر دیتے، بھولی ہوئی باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں. اچھا یہ کام تو ایسے کرنا تھا، فلاں چیز میں نے ادھر رکھ دی ہے، بس پھر یہ فوکس ہوتا ہے ہمارا کہ جلدی سلام پھیروں اور اپنے کام کر لوں. تو کاموں سے امپورٹنٹ اس وقت نماز ہے. جیسا کہ جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ سوچا کریں کہ جب میں نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا اب پیچھے ہے، صرف میرا اللہ ہے میرے سامنے. تو بس سب کچھ پیچھے کر کے اسی کے ہو جائیں. پھر اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کریں. صرف نماز پہ فوکس نہیں کرنا، نوافل بھی پڑھنے ہیں. نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام و نامراد ہوگا. اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے؟ اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح جنت میں چلے جائیں. اور پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ کہیں کوئی نفل پڑا ہے، تو اس نفل کو فرض کے ساتھ ملا کر اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا. جیسے اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں نا، کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح بس یہ پاس ہو جائیں، کسی بھی طرح سے 1 نمبر دے دیا، کچھ نہ کچھ ان کا پریویس رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو دنیا ہے، اس کے لیے ہم کتنے پریشان رہتے ہیں کہ کسی طرح بس ہم پاس ہو جائیں، نکل جائیں، پہلا کوشچن ہمیں آتا ہو. آپ نے غور کیا ہوگا جب کوشچن پیپر ملتا ہے پیپرز کے دوران، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بس اگر پہلا سوال مجھے آ گیا نا تو سمجھو سارا پیپر آتا ہے. اور اگر پہلے سوال پہ ہی ہم اٹک جاتے ہیں نا تو بس پھر اس کے بعد ہمیں یہی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اب میرے پیپر کا کیا ہوگا. پھر جو آتا ہوتا ہے نا وہ بھی بھول جاتا ہے. تو آخرت میں یہی ہے کہ اگر پہلے سوال کا جواب آتا ہوگا نماز کا تو باقی سب تو بہت آسان ہو جائے گا. اور اگر پہلے سوال پہ ہی وہاں پہ رک گئے، اٹک گئے، سر جھک گیا، تو باقی جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے. پھر جو آتا ہوگا، جو نیکیاں ہوں گی، سب بیکار، بے فائدہ. تو اب دیکھتے ہیں نوافل میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تہجد پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے. راتوں کو ہم ویسے جاگ سکتے ہیں، تہجد نہیں پڑھ سکتے، مشکل لگتی ہے. تو تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، بشرطے کہ رات کو وقت پر سویا جائے. ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ سوئے بغیر تہجد بھی نہیں ہوتی. تہجد کے لیے شرط ہے سونا.
چاہے آپ 10 منٹ سوئے ہوں، 5 منٹ سوئے ہوں، ٹھیک ہے. پھر تراویح، قیام اللیل، اشراق، چاشت، ٹھیک ہے. یعنی جب فجر کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے 15 منٹ بعد نماز پڑھنا، 2 نفل پڑھ لیں. 1 گھنٹے بعد پھر 2-4 نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تو نوافل کا اہتمام کریں. اسی طرح تحیۃ الوضو، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. تحیۃ الوضو ہوتا ہے وضو کے نوافل، یعنی جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھے جائیں. تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال سے راضی ہوتے ہیں. تو آج جو ہم نے سیکنڈ اپنا پوائنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے، جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے. اور اس سے پہلے ہم نے جو پوائنٹ پڑھا تھا اس میں کیا تھا، اسماء و صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم ان لیکچرز میں سیکھ رہے ہیں، بس اسے سیکھنے کی حد تک ہمارے اندر نہ رکھیں، بلکہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب ہم کوئی چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں خود بھی یاد رہتی ہے، ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر جب کسی کو ہم بتائیں گے تو وہ ہمارے لیے بھی نیکی لکھی جائے گی. تو آپ سبھی سے یہ ریکویسٹ ہے دوبارہ کہ آپ لوگ اس لیکچر کو صرف اپنے تک محدود مت رکھیں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جتنا پھیلائیں گے اتنا آپ کو بھی اجر ملے گا، اور اتنا آپ کا بھی دل چاہے گا نیکی کرنے کا، ٹھیک ہے. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی کہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور اس طرح ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، جتنا شیئر کر سکتے ہیں. اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب